मालिक कायनात के नाम से इब्तिदा और करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्रोग्राम ऑन द अदर साइड के साथ मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, दुनिया में नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं, लेकिन ऑक्स इत्तेहाद ने पैसिफिक खित्ते को नए नए सवालात दे दिए हैं, नई सोचों से हम आहंग कर दिया है। आखिर यहां बैठा अमेरिका यहां से सफर करके लातादाद मुमालिक को बाईपास करके यहां आके चाइना से लड़ना क्यों चाह रहा है? यहां से यहां तक के सफर में वो किस किस को नवाजेगा, किस किस तरह से नए नए इत्तेहाद बनेंगे? क्या क्वाड इत्तेहाद उतना मुअस्सर साबित नहीं हुआ कि ऑक्स को तरतीब देना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ मिलाना पड़ा? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का ये इत्तेहाद पैसिफिक रीजन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि चाइना ने बड़ा गैर रवायती जवाब दिया था कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई फौजियों को मारेंगे। ये चीन की जानिब से बड़ा गैर रवायती जवाब था। आमतौर पे चाइना बड़े धीमे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता से अपनी कार्रवाई करता है और हरीफ को देखता है कि वो किस करवट बैठता है, फिर उसके बाद अपना कारी वार करता है और ये बताता है कि वो सिर्फ इस खित्ते में अमन चाहता है, इस खित्ते के तमाम मुमालिक को फलता और फूलता देखना चाहता है, ना कि यहां किसी किस्म की अनारकी, ना कि यहां किसी किस्म की दुश्मनी को तरवीज देना चाह रहा है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि भारत लफ्जी जंग जारी रखे हुए है पाकिस्तान के साथ और मिसाइलों के तजर्बात अपनी पीक पर हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और एट द एंड ऑफ द डे ये किस सूरत में सारा मामला जा सकता है? क्या सूरत हाल दुनिया के सामने आ सकती है? हमारे स्टूडियोज में मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार इमरान जहूर साहब, उनसे पूछेंगे कि मामला क्या है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहरबानी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे सर आगाज करना चाहेंगे। सर, इस ऑक्स इत्तेहाद को आप किस नजर से देखते हैं? ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इसकी अहमियत क्या है सर? दरअसल जब अमेरिका ने प्लान किया था उसको या उसकी जो एडवांस है यूरोप में, उसको कैसे रोका जा सके या उसकी जो एडवांस है जनरली कैसे रोका जा सके, तो उसने दो तीन तजुर्बाती किस्म के माहिदे किए थे, जिसमें सीटो, सेंटो और फिर उसके बाद नेटो पे आए। जो फाइनल उनका फार्मूला था वो नेटो का था, वरना पहले सेंटो भी बनाया था, फिर उसके बाद जो है उन्होंने सेंटो बनाया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे ख्याल में इस सिलसिले में भी मुख्तलिफ तजुर्बात करेगा, क्योंकि चाइना एक डिफरेंट दुनिया के हिस्से में वाक़या है, समंदर है, ममालिक है, किस तरह वो ग्रुप करता है। तो पहले उन्होंने किया क्वाड का, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया एंड अमेरिका जो है, ये चार ममालिक उन्होंने ये बनाया। फिर उसके बाद ये ऑकस जिसकी बात हो रही है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड अमेरिका। तो मेरे ख्याल में इसमें एक तो ये है कि अमेरिका के जो हवारी हैं या उनके बिल्कुल फॉलोअर, वो एक यूके की गवर्नमेंट है और एक जो है ऑस्ट्रेलिया है। ये जो भी चीज अमेरिका करता है वो दूसरे दिन यही लोग करते हैं। तो इनको मिला के उन्होंने एक तंजीम बनाई है और इसमें दुनिया में वो जो है अमेरिका कहता भी है और कि वो जो न्यूक्लियर है, चाइना क्या वाकई इतना खतरनाक है कि अमेरिका को नए नए इत्तेहाद बनाने पड़ रहे हैं? दरअसल दुनिया में सुपर पावर रहने का जो ख्वाब है वो शायद अभी मुमकिन ना हो,
اور امریکہ چائنا ایک طریقے سے اس کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن وہ چیلنج ملیٹریلی نہیں کر رہا ہے، وہ کامرس کو لے کے، تجارت کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور میرے خیال میں اس کو روکنا امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دنیا ٹھیک کے ہے سر، آپ کی طرح آؤں گا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ عمران ظہور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ سر کیا فرمائیں گے آپ، چائنا اتنا سٹرونگ ہے اس خطے میں، اور چائنا تو بڑا امن پسند ہے، پھر امریکہ کو نئے اتحاد کیوں بنانے پڑ رہے ہیں؟ کیا یہ صرف اسلحہ بیچنے کے لیے اپنا اس خطے میں؟ میرے خیال سے جو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم 1991 کا ہم دیکھیں ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین، تو اس کے بعد دنیا میں جو ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے دیٹ از دا یونیپولر ورلڈ، اور امریکنز جو ہیں اپنی فارن پالیسی میں کافی زیادہ اگریسو نظر آتے ہیں۔ اگر امریکن اسکالر فار ایگزامپل اگر ہم میر شائمر کو پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو جو ہے ابھی اگر وہ دنیا کے اندر یونیپولر سسٹم کو سسٹین کرنا چاہتا ہے تو اس کو دنیا کے مختلف خطوں کے اندر ایز اے بیلنسر کے طور پر رول پلے کرنا ہوگا۔ اب طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر پہ بیٹھ جائیں اور آپ یہ دیکھیں گے جی آپ کو اگر کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے اور آپ اس کو خاموش تماشائی کے طور پر دیکھیں۔ طاقت ہمیشہ اس وقت اپلیکیبل ہوتی ہے جب وہ ان ایکسرسائز، یعنی وہ ایکسرسائز میں رہے۔ اب امریکن کی جو فورن پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جس خطے کے اندر، چاہے وہ یورپ کا خطہ تھا کولڈ وار کے اندر، جیسے ہم ایسٹرن یورپ کی بات کرتے ہیں، یا پھر اگر مڈل ایسٹ کے خطے کے اندر اگر رائزنگ ایران تھا، یا پھر کسی دور کے اندر عراق، یا پھر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو رائزنگ چائنا جو ہے وہ ساؤتھ چائنا اور انڈو پیسیفک ریجنز کے اندر، تو وہاں پہ امریکنز جو ہیں اپنی فورن پالیسی کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک طاقت کا توازن جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھیوری آف ٹرانزیشن آف پاور جو ہے، جس کو ہم بڑے امپورٹنٹلی ریئلزم کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا رائیول آئے گا آپ نے اس کو کنٹین کرنا ہے، آپ نے اس کو روکنا ہے، کیونکہ آپ جب تک اپنا سٹیٹس برقرار نہیں رکھیں گے تو آپ کی پاور جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر جو ہے بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی پرائورٹیز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مثلا اگر 2011 کی اوباما کی فارن پالیسی دیکھیں، پیوٹ ایشیا، تو اس میں امریکہ نے اپنی فارن پالیسی کو شفٹ کیا تھا مڈل ایسٹ سے ٹوورڈز دی ساؤتھ چائنا سی اینڈ انڈو پیسیفک ریجن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹینڈنسی تھی امریکنز کی وہ بہت زیادہ مڈل ایسٹ کے اوپر تھی۔ 2010 میں جو ان کے شیل انرجی ریسورسز ہیں، امریکنز نے ڈومیسٹیکلی جو ہے اپنے ریسورسز کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد ان کا شفٹ ہوا، کیونکہ ایک پاور ویکیوم جب کریٹ ہوتا ہے تو بڑی پاور جو ہوتی ہیں اس کو ایکٹیولی فل کرنے کی کوشش کی، ادروائز ان کی پاور جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے اس نے مڈل ایسٹ سے بھی شفٹ کیا 2011 ایشیا پیوٹ کے فارمولے کے مطابق۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکنز میں آپ کو پتا ہے 2 پارٹی سسٹم ہے، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز جو ہوتے ہیں ان کی سیاست جو ہے اس میں ڈیفرینسیشن ہوتا ہے۔ ڈیموکریٹس جو ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، اس کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسی دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ زیادہ لبرل ہو، زیادہ آرگنائزڈ ہو، جہاں پہ انسانی حقوق جو ہیں ان کو رسپیکٹ دی جائے۔ آپ یہ کیسی بات کریں، انسانی حقوق کو رسپیکٹ دی جائے؟ پوری دنیا میں کیا کیا کچھ نہیں کیا امریکہ نے، عالمی طاقتوں نے کہاں کہاں ظلم نہیں کیے؟ جی بالکل ایسا جو ہے یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے امریکہ کے جو کولو فیل ہے اس میں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل تضاد ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو اگر سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر آنورڈ جتنی بھی بڑی وارز ہوئی ہیں اس میں امریکنز نے بہت اگریسولی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے۔ اگر آپ ویتنام کی مثال لے لیں، اسی طرح گلف کی وار ہے، آپ افغانستان کا ایشو دیکھ لیں، ایون دیٹ کے جو سب سے بڑا جو بلنڈر ہے امریکن فارن پالیسی کے اندر اور ہیومن رائٹس کی جو سب سے بڑی وائلیشنز ہے وہ عراق انویژن ہے، جو کہ یونیلیٹرل ڈیسیژن تھا، ایک ایسا ڈیسیژن جس میں امریکہ کے جو کلوز اتحادی تھے، فار ایگزامپل فرانس اور جرمنی، انہوں نے بھی اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ سر آپ کے اسی سوال کو بریگیڈیئر صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ سر آپ کیا فرمائیں گے کہ آج یہ انسانی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے یا انسانی حقوق کی پامالی کے لیے؟ ایکچولی انسانی حقوق کے پامالی کے لیے امریکہ کبھی بھی انسانی حقوق کے بیلنس کے اوپر جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا تھا، اور جو بھی ان کی ٹوٹل پالیسی ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کے لیے استعمال ہوئی ہے اور استعمال ہوتی رہی ہے،
یہ اور بات ہے کہ میڈیا میں وہ بات کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں اور ایکچولی آن گراؤنڈ وہ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا، اور ابھی آہستہ آہستہ دنیا اس حقیقت کی طرف بڑھ رہی ہے کہ کیا امریکہ زیادتی کر رہا ہے، انصاف بھی کیا ہے. میرے خیال میں ایسا کوئی ملے گا نہیں، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. وہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا تو کہیں وائلیٹ نہیں کر رہا انسانی حقوق کو؟ نہیں، فی الحال نہیں، لیکن ان کی جو کمپلیٹ چائنا کا کوڈ ہوگا وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دنیا سے آئسولیشن میں رہتے رہے ہیں، اور صحیح پتہ نہیں ہے ان کے کہ وہ کیا کریں گے. لیکن فی الحال کہیں بھی وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اکانومی ٹھیک کرنے آئے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنے پیسے لگاتے ہیں، اپنے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. مطلب ہے ابھی بھی افغانستان کو وہ مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. اگر تھوڑا سا امن ادھر آئے تو وہی روڈ ریل نیٹ ورک جو ہے وہ ادھر بچانا چاہیں گے جو سینٹرل ایشین ریپبلک سے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کی گئی اس کے عوض 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم نے نہیں پیش کیا، کیا ہمیں بہت بڑا تاریخ کا نقصان نہیں اٹھانا پڑا؟ میرے خیال میں وہ تو چونکہ امریکن ایک پالیسی تھی جس کی وجہ سے ہوا ہے. میرے خیال میں یہ جانوں کا نقصان جو ہے جی سی پیک کی وجہ سے نہیں ہوا. نہیں سر، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں سر. ہاں بالکل، ان کی طرف سے انہوں نے اس ایریا میں جیسے ان کی پالیسی ہے، لیکن وہ حالات نے ان کو اس پہ مجبور کیا کہ پہلی بار یا پاسبلی دوسری بار، یعنی ایک ویتنام میں ان کو واپسی ہوئی اور ایک افغانستان میں ان کو فائنلی پسپائی ہی ملی. وہ جو ہے جو وہاں کے فورسز ہے ان کے ساتھ محنت کرتے ہوئے کہ ہم ڈرا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ نہ کیا جائے، اور اس طرح پاکستان سے بھی مدد طلب کی تھی. تو میرے خیال میں یہ ان کا جو فائنلی میرے خیال میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بعض ممالک ہے کہ وہاں پر ان کو اس طرح انوالو نہیں ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ ابھی ایک لیسن رہے گا کے لیے، اور وہ جو ہر جگہ کے اوپر اپنی فوج کے ساتھ پہنچ جاتے تھے، میرے خیال میں یہ پالیسی ان کو چینج کرنی پڑے گی. اور خاص کر چائنا جو پالیسی اپنا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکنامک مدد کے لیے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، وہاں کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور ان دو اپروچز میں بھی بہت فرق ہے. اور اگر اس کو ایک طریقے سے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو مشکل پیش آئے گی. سر ٹھیک ہے، سر میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، پھر آکس پہ ہم واپس آئیں گے. عمران ظہور صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر آپ کیا فرمائیں گے، ایک ایسا ملک جو ایٹمی پاور نہیں ہے اس کو نیوکلیئر پاورڈ آپ ڈوزیں دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا کی اگر فورن پالیسی میں دیکھیں تو ایک بڑا ایک نارمل اور کول سا کنٹری ہے. اور آئی واز آلسو سرپرائزڈ کہ جب آکس کا جو معاہدہ سائن ہوا تو آسٹریلین بیہیویئرز کے اوپر میں کافی حد تک جو تھا وہ سرپرائز تھا، کیونکہ آسٹریلیا کی فورن پالیسی میں ہمیشہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں یہ اس کے اگینسٹ ہے. لیکن اب کی بار آسٹریلیا جو ہے اگریسیولی اس خطے کے اندر انوالو ہوا ہے. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر جو فار ایگزامپل اگر رائزنگ چائنا ہے تو اس کو کاؤنٹر اس کو ایز اے شیلڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو برٹن جو پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے تک اس کی جو پالیٹکس تھی وہ اس کے بعد یورپ کے اندر محدود رہی ہے. سرپرائزنگلی برٹن جو ہے اب کی بار انڈو پیسیفک کے اندر ان کی ایک نئی انٹری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں مقصد کیا ہے، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مقصد یہی ہے کہ انڈو پیسیفک آپ کو پتہ ہے دنیا کے ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ ایکٹیولی ٹریڈ ہوتی ہے اور لاٹ آف میرین ریسورسز ہے وہاں پہ. اور اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیک پوائنٹس ہے جیسے اسٹریٹ آف ملاکا ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے 33% دنیا کی شپمنٹ موومنٹ ہوتی ہے.
اب اس پورے خطے کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنا رائز کرے گا تو خطے کے اکنامیکلی اور ملٹری ڈائمنشنز کے اندر ان کو اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی وجہ سے آسٹریلیا ایک بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، اس کی جو کوسٹل لائنز ہے وہ بہت بڑی ہے، اور امریکنز اور برٹش جب ان کو امپاورڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، آپ کیا سمجھتے ہیں جب آسٹریلیا کو امپاورڈ کیا جائے گا کیا وہ جو امریکہ کے سارے مقاصد ہیں وہ پورے کر سکنے کے قابل ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ جتنے بھی دنیا کے اندر الائز کو امریکن استعمال کرتے آئے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ ان کو پراپرلی جو آبجیکٹو اس کو اٹین ہی آتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک نارتھ کوریا جو ہے وہاں پہ امریکہ، ساؤتھ کوریا اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار سے اگر آپ دیکھیں تو بہت کنٹریز آر دا فرائٹنڈ ایون دیٹ کہ امریکن سیکورٹی شیلٹر کے اندر بھی جو ہے جاپان اور ساؤتھ کوریا جو ہیں وہ آج سٹل نارتھ کوریا سے جو ہے وہ فیئر کریٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیک اینڈ کے اوپر دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ نارتھ کوریا کو بھی سپورٹ کرتا ہے. تو اب اگر آسٹریلیا کو یوز کرنے جا رہے ہیں تو میرا خیال سے اس وقت چائنا کی جو نیول پاور ہے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو ریسنٹلی چائنا نے اپنی نیوی کے اندر جو ہے امریکہ کو کراس کیا ہے، اور اس نیول پاور کی وجہ سے دنیا کے جو بہت سارے ممالک ہیں خاص کر انڈو پیسیفک ریجنز کے اندر جس میں انڈیا ہے، فلپین ہے، اس کے ساتھ ساتھ جاپان، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، یہ سارے جو ہے امریکہ کے اتحادی ہیں. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ جو رائزنگ چائنا کے اندر جو ہے وہ اسرٹیو ہے، کیونکہ چائنا کی فارن پالیسی کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو وہ کنسٹرکٹیولی انگیجمنٹ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. چائنا کی فارن پالیسی میں امریکہ سے سب سے بڑا سبق سیکھا ہے، وہ یہ سیکھا ہے کہ آپ نے ون زیرو کے اندر نہیں کھیلنا. امریکہ جب بھی اپنی فارن پالیسی کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بعد اپنا بینیفٹ جو ہے وہ اٹین کرتے ہیں. چائنا جو ہے وہ ون ون سچویشنز کے اندر ہے. اس کی بہت بڑی مثال جو ہے دنیا کے اندر جو اکنامک انٹر کنیکٹیوٹی ہے چائنا کی، خاص کر DRI جیسے بڑے منصوبے کے اوپر. تو جو سٹارٹ میں ایسا منصوبہ جس میں 65 کنٹریز سے آج 139 کنٹریز اس کا پارٹ بن چکے ہیں. اب اسی کی بنیاد کے اوپر بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کو جو ہے وہ G7 کو لانچ کرنا پڑا، کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ صرف ملیٹریلی چائنا کو آپ کنٹین نہیں کرنا بلکہ اکنامیکلی بھی کرنا. اچھا تجزیہ دے دیا، آپ کا ورڈکٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلیں گے. سر بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، آسٹریلیا کو اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے اس سارے اتحاد سے؟ دراصل آسٹریلیا کو ایز اے فرنٹ سے استعمال کیا جا رہا ہے. جو اس کی جو بھی نیول فورسز ہے اس کو پرٹیکولرلی استعمال کیا جائے گا اور وہ ٹارگٹ بنے گا. جس طرح گراؤنڈ پوزیشنز کے لیے ان نے انڈیا کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، وہ جو ہے اگر گراؤنڈ آپریشنز کوئی ہوتے ہیں تو اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ انڈیا بنے گا. اور انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس طرح اتحاد میں، یعنی جاپان تو دور ہے کہیں، آسٹریلیا بھی تھوڑا سا دور ہے، چائنا کے نیول فورسز جو ہے وہ اگر ایڈوانس میں ہو تو آسٹریلیا اس کا نشانہ بنے گا، لیکن گراؤنڈ فورسز ہو تو انڈیا نشانہ بنے گا. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان کو ایسے اتحاد کا حصہ ہونا چاہیے اور فرنٹلی چائنا کو روکنے کے لیے ان کو استعمال ہونا چاہیے، یعنی امریکہ تو ان کو استعمال ہی کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کے خیال میں اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ آسٹریلیا کا فرانس سے معاہدہ کینسل کروا کے خود اس کے ساتھ آکس کا معاہدہ کرنا اور اس خطے میں اپنی ہیجمنی کریٹ کرنے کی کوشش کرنا، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کیا تھی؟ دراصل ان کے آپشنز آہستہ آہستہ کھلیں گے. میرے خیال میں فیوچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شاید UAE ان کا ایک میجر اڈا بنے گا اپنے امریکن کے فورسز کے لیے. اور میرے خیال میں یہ آپ بڑی پریڈکشن کر رہے ہیں سر؟ جی ہاں بالکل. دراصل تھوڑی بہت جو ہے اس کے انڈیکیشن نظر آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان تو پراولی انویلنگ ہے امریکہ کو جوائن کرنے کے لیے. اس طرح ایران بھی جو ہے وہ امریکہ کا مخالف ملک ہے. افغانستان میں وہ اپنی ناکامی تسلیم کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں وہ اس ریجن سے باہر پھر جو ملک شروع ہوتا ہے، میرے خیال میں یہ جو انڈیا ہے وہ بھی 50-50 جو ہے وہ امریکہ کا خیال رکھے گا
اور ابھی بھی جو انہوں نے روس سے وہ ڈیفینس سسٹم لیا ہے میزائل کا S-400 جس کی مخالفت امریکہ بھی کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ کچھ پابندیاں بھی لگائے گا، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں سر جی، یہ S-400 کا دور ہے کیا؟ یہ کیا ایٹمی ہتھیاروں کا دور ہے؟ یہ تو 5th جنریشن وار کا دور ہے. اس میں تو ہمیں باتوں سے ایک دوسرے کو جیتنا ہے یا ہرانا ہے یا اپنے مقاصد پورے کرنے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے ہائی نیوکلیئر پاور استعمال کر کے، ہتھیار استعمال کر کے ہم دنیا کو سکتے ہیں، یا ہم جی سکتے ہیں یا کسی کو جینے دے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہی وہ غلطی کر رہے ہیں. وہ انڈیا کی جو تیاری ہے وہ نارمل جو روٹین کے ملٹری پارز ہے یا سنگل ڈائمنشن، اس میں ان کی فوج جو ہے بنی ہوئی ہے بڑے پرانے زمانے سے. اور جو نئی حقیقتیں ہیں، یہ پوٹن صاحب نے کل بیان دیا ہے چائنا کے بارے میں کہ وہ ان کی جو ملٹری ہے یا جو ان کی پاور ہے وہ ٹیکنیکلی اتنی سپیریئر ہے کہ ہم ان سے سیکھ رہے ہیں. یہ پوٹن صاحب نے جو سال کے آخر میں وہ ایڈریس کرتے ہیں اس کا حصہ ہے، اور اس نے یہ اگلے 2-3 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا ریئیکشن ویسٹرن کنٹریز میں آئے گا. کیونکہ سر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، بڑا زبردست تجزیہ آپ نے دے دیا. عمران ظہور صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بریگیڈیئر صاحب کی جو پریڈکشن ہے کہ کرنے کے لیے امریکہ UAE کو استعمال کرے گا. سر جی کیا بالکل. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو مڈل ایسٹ کے اندر اگر ریسنٹلی ایک جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو UAE سعودی عربیہ یہ ایک سر یہیں سے شروع کریں گے. اس وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریگیڈیئر ہمارے ساتھ محمود شاہ صاحب موجود ہیں. انہوں نے پریڈکشن کی کہ ان نیئر فیوچر UAE امریکہ کا اڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ اس پورے کنٹرول کرے گا. عمران ظہور صاحب سے ہم اس کا آنسر لیں گے. سر کیا سمجھتے ہیں، کیا نیئر فیوچر پکچر نظر آ رہی ہے آپ؟ جی بالکل، مڈل ایسٹ کی پکچر بڑی کلیئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ابراہیم اکارڈ سائن ہوا ہے اور جو عرب ممالک ہیں انہوں نے جو اپنا ایک ٹریڈیشنل سٹینس تھا فلسطینین ایشو کے اوپر اس سے تو وڈرا کیا ہے. کیونکہ اکنامیکلی آپ کو پتا ہے کووڈ کی وجہ سے ان کی اکانومی نے پچھلے لاسٹ 1.5 ایئر سے بہت زیادہ سفر کی ہے. اب یہ اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اور اسرائیل آپ دیکھ لیں کہ دیٹ از جسٹ لائک اے بیبی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور امریکہ کے لیے یہ جو ممالک ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جو رائزنگ ایران ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو UAE ہے یہ ہمیشہ ایک سیکیورٹی کا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی ملے، اور اس میں جو سب سے بیسٹ آپشن ہوتی ہے ان کی امریکہ ہی ہے. کیونکہ امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو مڈل ایسٹ کو میجر سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے. اور آئی ہوپ دیٹ کہ جو جیسے جنرل بریگیڈیئر قطر میں تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی جو ہے بیس ہے، اور ان فیوچر جو ہے آئی ہوپ کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اور ایک ٹریڈیشنل سٹینس جو ہے عرب کنٹریز کا جو مسلم یونٹی سے وہ وڈرا کیا ہے اور وہ زیادہ ویسٹرنائز ہونے جا رہے ہیں. اور اسی کی بیس کے اوپر آپ دیکھ لیں گے کہ میکسیمم امریکہ کے جو انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے وہ ان فیوچر میں آپ دیکھیں گا جو پہلے سے بھی کرتے آئے ہیں اب بھی UAE اور سعودی عربیہ اور باقی سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ UAE جو تمام تاریخ سے اگر ہم نظر ڈالیں تو جو ظلم روا ہوتے رہے ہیں وہ کرنے کے لیے امریکہ کا حامی بن جائے گا؟ آف کورس، کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ اسی طرح کے دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کو اپنی فارن پالیسی کے مطابق جو ہے وہ ایز اے ٹیشو پیپر کے طور پر یوز کرتا ہے. اور جو کنٹریز استعمال ہوتے آئے ہیں ان کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے. بہت سارے ممالک ہیں جن کو امریکہ میں، کیونکہ مڈل ایسٹ کا جو خطہ ہے میں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھتا ہوں دیٹ از اے سیلنگ دا کانفلکٹ، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک آرمز کی مارکیٹ ہے. اور اگر آپ لاسٹ ایئر کا فگرز دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ نے 2020 کے اندر جتنی بھی ڈیفنس سیل ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر اس میں امریکنز کا جو ہے وہ 40% کنٹریبیوشن ہے. یعنی $540 ارب کا پچھلے 2020 میں اسلحہ پوری دنیا میں سیل ہوا ہے. تو امریکہ کے لیے کیسے افورڈیبل ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر امن قائم رہے جب تک کانفلکٹ رہے گا دنیا میں، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا کا
کا ہے تو امریکن سر انڈسٹری جو ہے اس وہ ٹاپک کو ہم جلد از جلد وائنڈ کریں گے. آپ یہ فرما دیجئے نیوزی لینڈ اس تمام معاملے پہ خاموش کیوں ہے؟ اچھا نیوزی لینڈ آپ کو پتہ ہے امریکہ اور جو باقی کنٹریز ہیں اس اوشیانہ کے اندر ان کا اتحادی ہے کیونکہ رسپانس بھی آلموسٹ برٹن اور امریکہ کا ہی لائی ہے جیسے جاپان اور ساؤتھ کوریا ہے. ہاں یہ ضرور جو ہے ایک چیز پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جو نیوزی لینڈ کا ملک ہے وہ بھی نیوکلیئر آرمز ریس کی اگینسٹ ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آکس ہے اس کی وجہ سے جو نیوکلیئر ریس ہے خطے کے اندر وہ انکریز ہوگی اور اس پہ سب سے زیادہ جو آبجیکشن ہے نیوزی لینڈ ملائیشیا اور انڈونیشیا کی طرف سے آ رہا ہے کہ امریکہ جب آسٹریلیا کو ماڈرن میزائل سسٹم کے تحت سائبر سیکیورٹی اس کے اندر ہے کوانٹم ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ تمام چیزیں ایک ایسا آسٹریلیا لے کے جائیں گے جو کہ دنیا میں اور اس ٹھیک ہے سر آپ کا ورڈکٹ آ گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب کی طرف چلیں گے. سر آپ کیا فرمائیں گے نیوزی لینڈ کیوں خاموش ہے؟ نیوزی لینڈ چونکہ تھوڑا سا چھوٹا ملک ہے اور نارملی فالو کرتا ہے آسٹریلیا مین لینڈ کو. اچھا سر تو اگر آسٹریلیا ان کے پاکٹ میں ہے تو نیوزی لینڈ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا وہ آ جائے گا. جی ہاں وہ آ جائے گا. اور یہاں پر جو باشندے بھی آپ دیکھتے ہیں تو نارملی وہ کہتے ہیں کہ آپ آسٹریلیا کے ہیں یا نیوزی لینڈ کے ہیں. یعنی آسٹریلیا سے کافی ساری پاپولیشن ادھر آتی جاتی رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ایز این انیکشر ہے ٹو آسٹریلیا. آسٹریلیا مین پاور ہے اس ریجن میں. سر جو ادارہ ہے نان پرولیفریشن کا IAEA سر وہ یہاں کیا کردار ادا کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں ابھی تک تو وہ خاموش ہے اور یہ جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں یہ امریکہ کے زیر اثر ہیں اور جو بھی ان کی پالیسی ہے وہ ہمیشہ ان اداروں کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اگر آپ IMF کریں یا UNO کی بھی بات کریں تو آدمی کہتا ہے کہ UNO کو تو انہوں نے اپنے مقصدات کے لیے بنایا ہوا ہے تو وہ تمہارے مقصد لے کے کیوں چلے گا. یہ جنگ عظیم کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی پالیسی کو آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے یہ تمام ادارے بنائے ہیں جس میں سب سے بڑا UNO ہے اور UN جو ہے وہ سر آخری سوال آپ سے کروں گا پھر عمران ظہور صاحب کی طرف آؤں گا. آسٹریلیا پرامن ملک ہے چائنا اسے نہیں چھیڑتا بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے پھر آسٹریلیا ضرورت پڑی کہ اس نے فرانس سے 12 جو نیوکلیئر پاورڈ سب میرین کا معاہدہ ختم کر کے پھر امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا. آپ کے خیال میں آسٹریلیا کو کس چیز کا ڈر ہے سر؟ دراصل اگر دو ممالک آپ دنیا میں کہے جو امریکہ کو 100% فالو کرتے ہیں وہ ایک UK ہے یہ سپر پاور رہ چکا ہے لیکن ابھی انہوں نے ان کی وقت اتنی کم ہو گئی ہے یہ جو بھی امریکہ کا ہے یہ اس کے اوپر یس کرے گا اور نیکسٹ ملک جو ہے جو یس کرے گا وہ آسٹریلیا ہے. جو بھی ان کی فارن پالیسی ہے ان کو 100% فالو کرنے کے لیے یہ دو ممالک. سر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں آپ کا ورڈکٹ آ گیا عمران ظہور صاحب سے. سر اسی سوال کو آپ ایک لائن میں اگر سم اپ کریں تو آسٹریلیا کو کیا ضرورت پڑی؟ اچھا آسٹریلیا میں تو 2-3 چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں. ایک تو آسٹریلینز کی کمپلین ہے کہ چائنیز ہیکر جو ہیں وہ سائبر اٹیکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آسٹریلیا نے آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ جو کرونا وائرس کا جو اوریجن ہوا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. ڈو یو تھنک کہ وہ صحیح بات ہے؟ یہ تو ٹرمپ نے غلط فہمی پیدا کی تھی لیکن اس کی وجہ سے جو چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چائنا نے پچھلے سال ان پہ ٹریڈ ریسٹرکشنز بھی لگائی ہیں. یہ جو کووڈ کا کیس انہوں نے کہا تھا جی انویسٹیگیٹ کیا جائے تو اس وجہ سے جو ہے وہ آسٹریلیا جو ہے وہ US اور برٹن کے ساتھ تھوڑا سا ان کا لائن سٹرونگ ہوا. سر اب یہ فرما دیجئے بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلیں گے چونکہ بریگیڈیئر صاحب نے ایک لمبا عرصہ پاک آرمی کے ساتھ گزارا ہے. سر بھارت میزائلوں کے تجربات پہ تجربات کر رہا ہے اپنی ٹیکنالوجی نئی ٹیکنالوجی نئے ہتھیار خرید رہا ہے دنیا سے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان نیئر فیوچر پاکستان اور بھارت کے حالات کس نہج پہ پہنچنے والے ہیں اور ان کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سمجھایا دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ اس خطے کے لیے بہت خطرناک ہے؟ انڈیا کی بہت بڑی آرمی ہے
لیکن وہ روایتی اس کے جو بناوٹ ہے وہ روایت پہ ہے، اور اس کو ماڈرنائز کرنا بہت مشکل ہے. اس میں انجیکشن ہو رہی ہے ماڈرن ویپنز کی. اس سے وہ نیوی کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں، پرٹیکولرلی وہ بلو سی نیوی کہنا چاہیے، وہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اور میرے خیال میں ان کے یہ جو روایتی طور پہ جو ہے ان کی فوج ہے، ان کو ماڈرنائز کرنا کافی وقت کے لیے ایک مشکل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بڑی بات نہ کروں کہ انڈیا جو ہے پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری چھوٹی فورس ہے لیکن انتہائی ایجائل ہے. جیسے انہوں نے کوشش کی تھی آزاد کشمیر میں وہ انٹرونشن کی، وہ ایریل، اور پھر جو ہے واپس وہ بیٹھ گئے ہیں. تو ایک تھوڑا سا اللہ کرے سب کچھ اچھا ہو. پاکستان کے پاس تو نیوکلیئر پاورڈ سب میرین ہے ہی نہیں، بھارت کے پاس ایک ہے. اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ دراصل نیوکلیر پاور جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے ہمارے پاس ہے. اس کے اندر نیوکلیر ویپن کیری کیا جا سکتا ہے اور فائر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا انجن جو ہے وہ نیوکلیر پاور پہ چلتا ہو. ہماری فی الحال ایسی ضرورت پڑی نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح کی نیوکلیر پاورڈ سب میرین کی ضرورت ہو. اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں میرے خیال میں، لیکن فی الحال ہمارے پاس جو ہے وہ نیوکلیر کیپیبل ہے. نیوکلیر پاورڈ اور نیوکلیر کیپیبل میں فرق ہے، اور ہمارے جتنے بھی ہے وہ نیوکلیر کیپیبل ہے. جی بالکل سر، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. عمران ظہور صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں. سر ریسنٹلی ایک بھارتی سب میرین آئی بھی تھی اور ہم نے بڑا ٹکا کے اس کا دفاع بھی کیا اور وہ پیچھے بھاگ گئی، اور پھر ہم نے اچھے طریقے سے ان کو بتایا بھی کہ ہم نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، تم لوگ کسی طرح کی جارحیت دکھانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت تھپیڑے پڑنے والے ہیں. سر آپ کیا کہتے ہیں، پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط ہے؟ جی پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ٹاپ بیسٹ پروفیشنل آرمیز کے اندر آتا ہے، جو کہ ہر طرح کی جو ہائیبرڈ یا پھر کنونشنل وار ہے اس کو فائٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں. آپ کی مسلح فوج کے جتنے بھی ونگز ہیں، چاہے وہ آرم فورسز ہیں، آپ کی نیول پاور ہے، یا ایون دیٹ کی آپ کی ایئر فورسز، آپ دیکھ لیں کہ 2019 کا جو کلیش ہوا ہے اس میں انڈینز کی جو ڈیفینس کی جو ونربلٹی تھی وہ پوری دنیا کے اندر ایکسپوز ہوئی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ 2 طیارے ہم نے ان کے مار گرائے. تو پاکستان کی جو ہے چاہے بھی پلائی، تو پاکستان کی جو آرمی ہے وہ میرے خیال سے وہ کوالٹی بیسڈ ہے. انڈین اگر کوانٹٹی پہ بیس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو، کیونکہ جنگ جو ہے وہ آپ صرف ویپن سے نہیں لڑ سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس اس کا مورائل جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. جب تک فورسز کے اندر مورائل نہیں ہوگا، ول پاور نہیں ہوگی، تو وہ نہیں لڑ سکتی، چاہے تعداد میں وہ جتنے زیادہ ہو. انڈیا کی ہمیشہ سے یہ پرابلم رہی ہے، خاص کر ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، کہ ان کی آرمی کا مورائل نہیں ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک بڑی تعداد ہے فوج کی وہ کشمیر کے اندر ڈپلوائے ہے، اور اس کی وجہ سے انڈیا کی جو 7.5 لاکھ فوج ہے کشمیر میں، وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کو بہت مار پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے فورسز کا مورائل بہت ڈاؤن ہے. تو پھر جہاں وہ تو کہا جا رہا ہے عمران ظہور صاحب کہ وہ چھٹیاں لے رہے ہیں بیچارے، کہ ہمیں سال کی چھٹیاں دے دیں. کوئی اپنی ماں کو مارے جا رہا ہے، کوئی بیوی کا بہت بڑا آپریشن ڈکلیئر کر رہا ہے، اور وہ بڑے تنگ ہیں وہاں، وتھ فیملی بہت تنگ ہے، اور وہ وہاں سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کی طرف آؤں گا. سر آپ چونکہ پاکستان آرمی میں رہے، ایک فوجی پاکستانی نوجوان کا کیسا جوش اور جذبہ ہوتا ہے جب وہ بھارتی فوج سے لڑتا ہے یا بھارت کے خلاف برسر پیکار ہوتا ہے؟ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ویل موٹیویٹڈ ہے، ان کے اندر اپنی ٹریڈیشن ہوتی ہے. اس ٹریڈیشن کے اوپر کچھ یونٹیں ہیں پاکستان میں وہ 200 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے. وہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں لڑی ہیں، اور وہ تاریخ وہ اپنا ساتھ لے کے چل رہی ہیں. تو اتنے وہ موٹیویٹڈ سولجر ہوتے ہیں کہ کے لیے جیسے میں ہوں وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. سر کوئی واقعہ آپ سنانا چاہیں گے، کوئی ایسا واقعہ جب یہ پروف ہوا ہو، کمال کر دیا ہو، اور آپ بھی موجود ہوں اس میں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں ایک سپاہی تھا
यूं ही मैं उधर पहुंचा था लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो वो आगे उधर से उठ के चला जाता था कि ब्रिगेडियर साहब आ गए हैं, तो मैंने अभी अपने हथियार संभाल लें। तो वो एक दफा उसने ऐसे किया और एक क्रॉस से फायर आया और उसको मुंह पे लगा। तो मैं उसको जानता तो नहीं था, लेकिन ये सिपाही को इतना जोश जज्बे में ये ऐसे कर रहा है, तो मैंने अपनी जीप जो है उसमें बैठा के मैंने डॉक्टर साहब को इसको पहुंचा दे कार CMH में, और अल्लाह करे कि ये बच जाए, और मैं वहां से पैदल चल पड़ा। मेरे हेडक्वार्टर में किसी ने बताया कि वो ब्रिगेडियर साहब तो पैदल आ रहे हैं, तो उन्हें से दूसरी जीप भिजवा दी अपनी जीप से, तो वो आदमी ठीक हो गया। और बाद में मैं उसको आके मिलता था और उसको कहता था तुम्हें क्यों ये पड़ी हुई है, कहते नहीं सर आप आए और हम आगे ना हो तो ये तो बात नहीं बनी। तो इस तरह के वाक़यात तो होते सर आपके खूबसूरत वाक़े वो जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मेहरबानी, थैंक यू सर। इमरान ज़हूर साहब की तरफ चलेंगे। सर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, जब भारत लफ्ज़ी जंग छेड़ रहा होता है, जब तजर्बात करके पाकिस्तान को पैगाम दे रहा होता है हम बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, जब अमेरिका के साथ उसकी कोई मीटिंग होती है तो स्पेशली मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? किस दर्जे की आला पॉलिसी है और क्या होना चाहिए? जी, खारजा पॉलिसी में अगर हम इंडिया के साथ देखें तो आपने बड़ा बेहतर तरीके से जो है परफॉर्म किया है। हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं खिते के लिए, जैसे कि चाइना के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, और एक ऐसा मुल्क जिसकी जो हमेशा से फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपने हमसाया ममालिक के अंदरूनी मामलात में इंटरवीन करना है। इंडिया जो है वो खिते के अंदर आइसोलेट हुआ है, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात खराब हैं, बांग्लादेश जो है वो चाइना के ग्रुप में जा चुका है। तामिल्स का केस अगर हम देखें श्रीलंका में, तो एक बहुत लॉन्ग टर्म्स में इंडिया वहां पे जो है वो इंसर्जेंसी को सपोर्ट करता रहा, इवन दैट के नेपाल के केसेस के अंदर। एक तो सबसे पहले वो खिते के अंदर आइसोलेट हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान को भी उन्होंने आइसोलेट करने की कोशिश की, चाहे वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते रहे या फिर पाकिस्तान के अंदर जो प्लांटेड उन्होंने हाइब्रिड वॉर जो थी वो क्रिएट की हुई थी। अब इन तमाम फ्रंट्स के ऊपर इंडियंस को जो है वो शिकस्त हुई है, और दुनिया ये एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया ने एक फुल फ्लेज वॉर जो है वो मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर शुरू की है, इंडिया जो है इसमें नाकाम हुआ है। इवन दैट के हिंदुस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट्स है उनको डोमेस्टिकली भी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि अगर आप जिस तरीके से पाकिस्तान को डील कर रहे हैं उससे इंडिया की जो फ्यूचर के अंदर जो इमेज है पूरी दुनिया में वो बहुत ज्यादा खराब सर है। ओवरऑल आखिरी 3 मिनट है हमारे पास, ओवरऑल आलमी पॉलिटिक्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? फिर ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलेंगे। जी, आलमी जो वर्ल्ड है हम उनको यही पैगाम देना चाहते हैं कि साउथ एशिया के अंदर जो है वो एक ऐसा खिता जहां पे सबसे ज्यादा जो सफर कर रही है वो एक आम पॉपुलेशन है, यानी लोगों के हालात बहुत खराब है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुअर है। और चाहे दुनिया जो है अब इस खिते को सिर्फ इस एंड से ना देखें कि हमने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करना है, बल्कि अमेरिका और दुनिया की जितनी भी बड़ी पावर्स हैं उनको चाहिए कि यहाँ के जो अवाम है उनकी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए जो अग्रेसिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन्स है खिते के अंदर उसको रिप्लेस करके एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की तरफ जाया जाए। यानी इंडिया को ये इंसिस्ट किया जाए कि वो अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के अंदर जो है उसको, इवन दैट कि आप देख लें कि कोविड के अंदर इंडिया का जो है वो बहुत बैडली एक्सपोज हुआ। एक ऐसा जब जंग होती है तब ये एक्सपोज होते हैं, जब कोई मेडिकल क्राइसिस आते हैं तब ये एक्सपोज होते हैं, जब इकोनॉमिक मामलात आते हैं तब ये एक्सपोज होते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब की तरफ चलेंगे। सर 1 मिनट में फाइनल कर दीजिए, दुनिया को पैगाम क्या देना चाहेंगे, कोई लाहे अमल देना चाहें तो प्लीज। मेरे ख्याल में जो इंडिया में हिंदुत्व का कंसेप्ट है और जिस तरीके से वो अपने माइनॉरिटीज और बहुत बड़ी माइनॉरिटीज जैसे मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, वो तमाम के लिए एक तरीके से जो है जो वक्त में आने वाला है, मेरे ख्याल में दुनिया को हिंदुस्तान की इस पॉलिसी की तरफ देखना चाहिए। ये चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन में इंडिया की ये डेवलपमेंट जो है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना दुनिया फिर बाद में अफसोस करेगी। राइट सर, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड
محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عمران ظہور صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے۔ ناظرین، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ امریکہ کا یہ اتحاد جسے آکس بولا جاتا ہے، یا پھر کواد، یا پھر باقی تمام اتحاد جو دنیا میں بن اور ختم ہو رہے ہیں، ان تمام کے پیچھے اگر تو مطمع نظر اپنا اسلحہ بیچنا ہے تو دنیا کو ہوش کے ناخن لینا ہے، اگر اس کے پیچھے اکنامکلی سسٹین کرنا ہے دنیا کو تو پھر ان کو سلام۔ فیصلہ آپ نے کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، اور تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی اور تاریخ بتائے گی، حالات بتائیں گے۔ جس کی جو سوچ ہے اسے اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹ حالات میں کس طرح سے کس ملک کو کس طرح مار پڑی اور انہیں معافی مانگ کے جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔